औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि बिल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसलामुन अलल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेशन में जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब की लिखी हुई किताब पढ़ी जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3। ये वो किताब है कि जिसमें अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं। अंबिया के किस्सों में क्या हिकमतें हैं, क्या राज हैं, क्या फार्मूले हैं, क्या कवानीन पोशीदा हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। आज का किस्सा हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले से है, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में बात हुई थी हजरत समूईल अलैहिस्सलाम के हवाले से। हमारे इस सेशन का फॉर्मेट कुछ यूं हुआ करता है कि प्रीवियस सेशन में हमने जो किस्सा पढ़ा होता है उसकी समरी बयान की जाती है, उसके बाद हम उसको जो नया किस्सा है, या अगर प्रीवियसली किस्सा कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और उनमें छुपे राज और हिकमतें समझने की कोशिश करते हैं और अपनी आज की ज़िंदगी से उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उसे सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं और आप सब अपना हौसले तफक्कुर भी पेश करते हैं। आज का दिन चूंकि बहुत ही ख़ास दिन है, आप में से हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत ही ख़ास दिन इस लिहाज से, बहुत नूरानी, बहुत बाबरकत दिन। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का आगाज़ मनक़बत से किया जाए। प्यारी बीबी जान साहिबा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 20 जमादी उसानी आपका यौम विलादत है। तो ऐसे ही एक इंस्पिरेशन आई कि आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं, बीबी साहिबा की खिदमत में अपने आप को पेश करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसके बाद फिर हम आज का जो सेशन है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तनवीर अफजल साहब से हम मुल्तमिस हैं कि वो उम्मे अबीहा, राज़िया मर्ज़िया, तैयबा ताहिरा, सैयदातुन निसाउल आलमीन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में बहुत प्यार, बहुत अदब के साथ मनक़बत पेश करें उनकी शान में, और हम भी अपने आप को पेश करते हैं
بی بی جان صاحبہ کی خدمت میں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرائے ناچیز سے دریا کی شان، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، چال میں حسن خرام احمدی کا باک پن، چال میں حسن خرام احمدی کا باک پن، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرائے زیبا کی شان، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرائے زیبا کی شان، مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بوترا، مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بوترا، خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسریٰ کی شان، خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسریٰ کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان،
لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، کیا بیاں ہو قطرائے ناچیز سے دریا کی شان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کا قصہ ہم نے پریویسلی پڑھا تھا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹس تھے، آپ میں سے جو بھی شامل تھے، اگر مختصر انداز میں کچھ اس کے کی پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جی اسکر صاحب، بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں سوری، وہ مائک انمیوٹ ہوتے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 سردار کا نظام قائم کیا تھا وہ مسلسل چلتا رہا۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام 350 سال بعد کی بات ہے یہ۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کے سبق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سرداروں کے علاوہ قاضی کا، عدالت کا جو منصب تھا وہ انبیاء کرام کے پاس تھا، جو وحدانیت کی تعلیم بھی دیتے تھے، دین کے تعلیم بھی دیتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے۔ تو 350 سال بعد لوگوں میں جو بدنیتی ابھر آئی، وہ جو نیت میں فرق آ گیا، اس کی وجہ سے وہ قوم مغلوب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آئے سموئیل علیہ السلام کے پاس اور کہا ہمارے لیے بادشاہ بنائیں۔ طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا تھا، لیکن مسلسل ناشکری کی وجہ سے وہ قوم مغلوب ہوتی گئی۔ بار بار آئے، آپ نے ان کو کہا کہ اپنے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اس طرح سب نے مل کے معافی مانگی، اور جہاں جہاں دشمنوں نے علاقے پر قبضہ کیا تھا ان سب کو اللہ پاک نے شکست دی اور بنی اسرائیل کو فتح ملی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اچھی راہ اور سیدھی راہ بتاؤں گا، مجھے فالو کریں۔ اس میں حکمت یہ ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں مایوسی نہیں ہوتی۔ گناہ سرزد ہو گیا تو آ کے اللہ پاک کے آگے جھک جائیں۔ اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ دل سے معافی مانگی جائے تو وہ معاف بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جی شکریہ جی بہت شکریہ اصغر صاحب۔ فردوس صاحبہ، آپ کا بھی ہینڈ ریز تھا، کچھ پوائنٹس میرا خیال آپ بھی شیئر کرنا چاہیں گی، بسم اللہ کیجیے۔ جی جی فردوس صاحبہ۔ انفیکٹ ہوسٹ الاؤ نہیں کر رہا تھا مجھے، تو اس لیے ٹائم لگ گیا۔ یہ حضرت سموئیل علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں انڈائریکٹلی بیان ہوا ہے، جن کا سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے فرمایا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو اس لیکچر سے جو میں نے لاسٹ ٹائم لیا، مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا تھا کہ یہ حضرت سموئیل علیہ السلام تھے۔ تو ان کی والدہ نے چونکہ منت مانی تھی کہ ان کو
اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تو وہ اللہ کی راہ میں اس کو دے دیں گی. تو اس طرح سے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو اہلی کاہن کے حوالے کر دیا گیا، وہاں ان کی پرورش ہوئی. اور آپ کو حضرت یوشع علیہ السلام نے قاضی مقرر کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ وزٹ کرتے رہتے تھے. ان دنوں جو بنی اسرائیل بہت مطلب پستی کی طرف چلی گئی ہوئی تھی، شدود قوم نے ان پہ حملے کر کر کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے اور تابوت سکینہ بھی لے گئے تھے. پھر جب ان کو نبوت ملی ہے تو انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی جو کوشش کی، اس میں سب سے جو پازیٹیو چیز وہ یہ تھی کہ ان کی قوم نے ان کو نگیٹ نہیں کیا. اور اگر انہوں نے روزہ رکھنے یا عبادت کرنے یا مغفرت طلب کرنے کی اپنی قوم کو انویٹیشن دی تو انہوں نے قبول کی. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فتح یاب بھی ہوئی بنی اسرائیل، اور کوئی مطلب نیگیٹو سائنس ان کے قصے میں نہیں ملتے کہ ان پہ کوئی عذاب آیا. اس قوم کے حوالے سے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مطلب صدقے دل سے تو مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ بھی دیتے ہیں اور اس کی گناہ بھی معاف فرماتے ہیں. یہ ایک مین پوائنٹ تھا کہ آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ آپ کو غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ فردوس صاحبہ. کشور صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارا خیال ہے کہ کشور صاحبہ بھی کچھ پوائنٹس حضرت سموئیل علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ہمارے ساتھ السلام شیئر علیکم. کرنا چاہتی ہیں. وعلیکم السلام. جی، جو مجھے عطا ہوا وہ میں شیئر کروں گی ضرور. جی بسم اللہ. اہلی کاہن کا ذکر ہوا تھا. میں جو سمجھتی تھی کہ یہ جو 6 ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یا روحانی استاد ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ کریم مالک مختار ہے. اہلی کاہن کی زیر نگرانی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی، آپ بات کیجیے. اہلی کاہن کی زیر نگرانی تربیت پانے والے ناصب بنی اسرائیل کے قاضی اور پھر نبوت کے منصب پر فائز ہوئے. دوسری جانب اہلی کاہن کے جو وطن سے جنم لینے والی اولاد تھی وہ بدکاریوں میں مبتلا ہوئی. اس سے ہمیں اور پھر حضرت سموئیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بھی طمع اور خود غرضی اور حوث کا شکار ہو گئی. اس پورے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور جس کو چاہے ہدایت عطا کرتے ہیں. اس پورے قصے میں جو اہم بات تھی وہ میرے لیے منت، دعا اور قربانی تھی. ہم اپنی جائز حاجات کے لیے اللہ کریم کے حضور منت مان سکتے ہیں. اللہ کریم اپنے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا. جب ہم سے انجانے میں یا جانے انجانے میں نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں تب بہتر ہے کہ ہم مالک کے حضور قربانی پیش کریں. موٹیویشن کیا تھی میرے لیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مایوسی نہیں ہوتی. مایوسی کا دربار نہیں ہے. گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے جھک جائے، معافی مانگ لیں، کیونکہ آدم کا وصف عاجزی اور ابلیسیت کا وصف جو ہے وہ تکبر ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ کشور صاحبہ، فردوس صاحبہ اور علی اصغر صاحب. آپ سب کی انڈرسٹینڈنگ بہترین اور بہت اچھے پوائنٹس آپ سب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. پنجتن پاک آپ سے راضی ہوں. آئیے آج کا قرآن قصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کے سیشن کی ایک خاص بات ہوگی کہ محترمہ علیبہ جنید صاحبہ بھی آج ریڈنگ کریں گی ایک ٹاپک کی، اور جب ہم اسے کنکلوڈ کر لیں گے حکمت تک ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ کو جو بھی سمجھ آئی ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. آئیے بہت حاضر ہو کے بہت ادب کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خود کو پیش کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں اور متصل ہو کے
اس سیشن کو اٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نام ہی ہے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاؤ اور سلامتی پاؤ خوب سلام سے۔ یہی اصل مقصد ہے اس سیشن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین والسلام علی المرسلین۔ حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ نے پسند کیا کہ آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہاں سے کہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیات 33 and 34۔ عمران کا تعلق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ عمران کی زوجہ یوکبت ایک پاک طینت اور رفیع شان خاتون تھی۔ آپ کے وطن سے دو عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 برس بڑے تھے، مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ نہایت منکسر المزاج، حلیم الطبع، بردبار، شیریں گفتار اور فصیح البیان تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ تمام عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم بقدم دین حق کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے۔ توحید کے راستے میں شر کے نمائندوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھائی کا ساتھ دیتے تھے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نہایت ظالم اور جابر حکمران تھا اور خود کو خدا کہہ پاتا تھا۔ اپنی مرضی سے جسے چاہتا سخت سے سخت سزائیں دیتا، جسے چاہتا موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ بنی اسرائیل مصر میں غلاموں سے بدتر زندگی گزارتے تھے۔ مصری ان سے ہر طرح کے کام کرواتے۔ بنی اسرائیل ذلت کی روٹی کھانے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ جب واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو جبل طور کے قریب راستہ بھول گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا تھا، معجزات سے نوازا اور ہدایت کی کہ مصر جا کر فرعون کو اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کریں اور اس سے کہو کہ خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی، میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ریفرنس سورہ القصص آیات 33 and 34۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کیا اور دین حق کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار منتخب کیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 35۔ اللہ فرماتا ہے، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ سورہ مریم آیت 53۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو یعنی موسیٰ کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا کر ان کے ساتھ کیا۔ ریفرنس سورہ الفرقان آیت نمبر 35۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کہا کہ خدائی دعوے سے تائب ہو کر اس خدا کی پرستش کرے جس نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے تخلیق کیا ہے، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر کے انہیں آزاد کر دے۔ فرعون پیغام حق کو ماننے سے یکسر منکر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم نے مجھے خدا نہ مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کی باتوں سے مطلق مرعوب نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دہرایا۔
فرعون نے رسالے خداوندی کی نشانیاں طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ عصا اور ید بیضا کے معجزات دکھائے، لیکن سیاہ دل فرعون ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا اور کہنے لگا یہ تو محض سحر اور جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں جادوگروں کی شکست کے باوجود فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے کر پورے مصر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ گہرے خداوندی حرکت میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ 3 سال مصر میں قحط سالی رہی۔ بالآخر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچی اور معافی طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب ختم ہو گیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نافرمانی اور منافقت پر قائم رہی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں، شاید وہ دھیان کریں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی، سرسریاں پھیلائی، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر پھر بھی وہ لوگ تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گناہ گار۔ ریفرنس سورہ الاعراف آیات 130 تا 133۔ سرکشی اور عذاب۔ فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی عذابوں میں مبتلا کیا۔ فرعون کی سرکشی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا عصا دیتے ہوئے اسے دریائے نیل پر مارنے کی ہدایت کی۔ دریا کا تمام پانی خون بن گیا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام نے عصا زمین پر مارا تو سارے ملک میں مینڈکوں کی بارش ہونے لگی۔ مینڈکوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی، لیکن ہر بار لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آتے، معافیاں طلب کرتے، اور ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام انہیں معاف کر دیتے، لیکن قوم پھر نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے تحت اپنی قوم کو اللہ کا فیصلہ سنایا اور ہجرت کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جس دن مصر چھوڑ کر جا رہے تھے، اس دن شہر میں ایک وبا پھوٹ پڑی جس سے قبطیوں یعنی مصریوں کی تمام پہلوٹی کی اولادیں ہلاک ہو گئیں۔ وہ لوگ پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے جانے کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ اس علاقے سے جا چکے تھے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قافلے کے گزرنے کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ دوسرے روز فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ قافلے کے تعاقب میں نکلا اور بحر قلزم کے ساحل پر فرعون کا لشکر قافلے کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر میں مارا، سمندر میں صاف اور خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ہمراہ جب اس راستے سے گزرنے لگا تو بیچ سمندر میں دونوں کنارے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کا یہ قافلہ ہارا، ایلیم اور رفیڈم کے اطراف سے کوہ سینا کی طرف جانے لگا۔ ایک مقام پر انہیں مشرک اور بت پرست لوگ ملے۔ بنی اسرائیل نے جب انہیں باطل خدا کی پرستش کرتے دیکھا تو ان کے اندر کا بت دوبارہ زندہ ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک مرتبہ پھر قوم کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو بعد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔
کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مشاہدہ تجلی ذات کے لیے کوہ طور پر گئے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام اور نائب مقرر فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام انتظامی امور سر انجام دیتے، تبلیغ و رشد و ہدایت کی ذمہ داریاں پوری فرماتے۔ موسیٰ نے چلتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ ریفرنس سورہ الاعراف آیت نمبر 142۔ اب ہے جی ٹاپک سامری کی فتنہ انگیزی، اور یہ ٹاپک ریڈ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی محترمہ علیبہ جنید صاحبہ سے۔ بہت شکریہ رخسانہ باجی۔ سامری کی فتنہ انگیزی۔ بنی اسرائیل کے قافلے میں شامل سامری نے فتنہ انگیزی کو فروغ دیا۔ اس نے سونے کے زیورات کو ڈھال کر ایک بچڑا بنایا۔ اس سونے کے بچڑے کے بت کے اندر ایک پراسرار گھنٹی نصب کر دی جو خود بخود بجنے لگتی اور بیل کی آواز نکالتی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے سامنے سونے کے بچڑے کو پیش کرتے ہوئے کہا، موسیٰ خدا کو تلاش کرنے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، جبکہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں باطل عمل سے روکنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، اسی کی پرستش کرو۔ لیکن قوم بجائے اس کے کہ آپ علیہ السلام کی بات مانتی، آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو آپ علیہ السلام کو بت پرستی کا علم ہوا تو جلال میں آ گئے اور بنی اسرائیل سے باز پرس کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی گمراہی کو سامری پر ڈال دیا اور کہا کہ ہمیں سامری نے گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کی اور ان کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر پوچھا کہ تم تو حق آشنا تھے، اللہ کا عرفان تمہیں حاصل تھا، تم نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے تمام صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہو کر معافی طلب کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 151 میں ارشاد ہے، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا حکم سناتے ہوئے فلسطین کی طرف روانگی کا مزہ سنایا۔ فلسطین کی سرحد سے کچھ پہلے بنی اسرائیل کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد پر مشتمل ایک وفد فلسطین کی طرف وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ وفد نے واپس آ کر وہاں کے لوگوں کے متعلق بتایا کہ وہ بہت جنگجو اور بہادر ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وفد کے اراکین میں شامل حضرت یوشع نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، اس جہاد میں انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر ارض فلسطین 40 سال کے لیے حرام کر دی اور فرمایا تم اس عرصے میں دشت و صحرا میں بھٹکتے پھرو گے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کا کام کرتے رہے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ صحرا نوردی کے دوران بنی اسرائیل کا سامنا اموریوں، ادومیوں، عمالقہ، مدعاب اور مدیانیوں سے بھی ہوا۔ ان اقوام سے مقابلوں اور صحرا نوردی نے بنی اسرائیل کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا۔ اسرائیلی قافلے بھٹکتے ہوئے ادوم کی سرحد کے قریب طے کے میدان میں پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہور کے نام سے مشہور تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کا وقت آپ پہنچا۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ ہور پر چڑھ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح مستقل حضوری میں چلی گئی۔
آپ کی عمر 123 برس ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 2 عالم جوانی میں انتقال کر گئے اور 2 آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھے۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کارث سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی، اور خداوند نے کوہ ہور پر کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جا نہیں پائے گا تو رات۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کی اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ الصافات آیات 114 سے 122۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب جی کنکلوڈ کریں گے ہم اس قصے کو۔ حکمت کیا ہے اس قصے میں؟ اس حوالے سے جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ ایمان کی دو صورتیں ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ بنی اسرائیل کے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایمان صرف زبانی کلامی ہو تو آدمی کسی وقت بھی بھٹک سکتا ہے، لیکن اگر ایمان قلب میں اتر جائے اور اللہ تعالیٰ کا یقین پوری طرح حاصل ہو جائے تو انسان یقین کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یقین کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر انبیاء کرام کی طرز فکر منتقل ہو جائے اور اس کی روحانی فہم اتنی مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ وہ اللہ کی معرفت سوچنے لگے۔ ہمارے سامنے 2 جماعتیں ہیں، راسخ فی العلم، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے لوگ جن کا ایمان ان کے قلوب میں داخل ہو گیا ہے۔ نمبر 2 وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع فروزہ نہیں ہوئی وہ تذبذب کا شکار رہے اور صراط مستقیم سے بھٹکے رہے، اور جن لوگوں کے دل نبیوں کے انوار اور اللہ کی تجلی سے منور ہو گئے ہیں وہ دین مبین پر قائم رہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی اب ہم چاہیں گے کہ آپ سب اپنا حاصل تفکر پیش کیجئے۔ بہت سے اس میں لیسنز ہیں، بہت سے پوائنٹس ہیں، ہم اگر اپنی عام زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں بہت سی گائیڈنس موجود ہے، تو کوئی بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا ہو۔ جی فیاض صاحب ویلکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی آج کا جو ٹاپک تھا تو بابا جی نے سورہ آل عمران سے اس کی آغاز کیا ہے، تو جب اس پر میں سوچ رہا تھا کہ بابا جی نے یہاں سے آغاز کیوں کیا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور آیات مبارکہ مجھے ملی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر اس کے ساتھ جب درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو جو چیز سامنے آئی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش، تو وہ اس طرح سامنے آئی کہ ایک مقام ہے، کہاں پر بندے کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے درود پاک میں رکھی ہے۔ جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو وہاں سے پھر بندے کو اللہ جی جس طرح فرماتا ہے نا کہ میں بھی آپ پر درود بھیجتا ہوں،
تب جب بندہ اس مقام تک ذہن چلا جاتا ہے تو اس مقام سے آگے پھر اللہ اس بندے کے اوپر سلامتی، جس طرح ہم نے سورہ صافات میں بھی پڑھا ہے کہ سلام علی ابراہیم، مطلب ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. تو اس درود پاک کی مطلب فضیلت اتنی ہے کہ بندہ مطلب رب اس بندے پر اس پوائنٹ سے سلامتی بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ وہاں سے مطلب بگننگ ہوئی. پروفائل تو آپ لوگوں نے پڑھا، تو پروفائل میں مطلب جو انٹرسٹنگ چیز مجھے میرے سامنے آئی، مطلب 10-15 آیات مبارکہ قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں پڑھی، کافی زیادہ ہے لیکن 10-15 پر جب غور کیا تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ جو سامنے آئی وہ یہ آئی، سورہ البقرہ کی آیات نمبر 13 میں اللہ جی فرماتا ہے 53 کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب الفرقان مطلب عطا کی. لیکن سورہ الصافات میں آیات نمبر 113 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الکتاب المستبین عطا کی. تو یہاں سے بھی مطلب ہم نے وہ جو جب وہ سمری آخر میں پڑھی تو یہاں سے بھی کوسچنز بہت کلیئرلی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. الکتاب الفرقان کا تو ہمیں مطلب ڈیفینیشن ہم نے کیا تھا کہ بہت فرق کے ساتھ مطلب یہ چیزیں آپ کو ڈسٹنگوش کر دیتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کی بھی بات کی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ آپ آغاز کریں، تو وہاں سے الکتاب الفرقان کے ذریعے سے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامری کا جو سارا علم تھا وہاں سے فرق نظر آیا. لیکن یہاں پر ایک ایڈیشن ہے الکتاب المستبین، مطلب ایک بین روشن کتاب. اب روشن کتاب یہ اسی درود پاک ہی مطلب جب ڈاٹس ہم ملاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی اس کا کنیکشن ملتا ہے. کیسے؟ اتنی روشن ہے کہ مطلب ہم تو شک پھر بھی ایک لفظ ہے لیکن وہاں پر یہ شک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل اللہ کی تجلی اور نور بالکل کلیئرلی بندے کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، پلس اس کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے، اللہ کی صفات کا خود اپنے جسم سے گزارنا، لوگوں کے سامنے ان صفات کو رکھنا. تو یہاں پر مطلب یہ دو چیزیں مطلب جو سامنے آئی تو وہ کچھ اس طرح آئی. اور پھر آپ دیکھیں لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ایک سوال ہے نا. تو بابا جی نے اپنی سمری میں اس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ یقین کا وہ درجہ جس میں بندہ اس روشنی کو، اس فرق کو ٹچ کر دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس بندی کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے، تو پھر وہاں سے بندی کی گمراہی مطلب وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی سلامتی تک سفر کرنا چاہیے، یقین اس لیول تک جانا چاہیے، اس درود کا مطلب وہ جو فضیلت ہے اس درجے پر جانا چاہیے جہاں پر اللہ خود اس بندے کے اوپر سلامتی مطلب سلام بھیجے. تو یہ 3-4 پوائنٹس تھی آپ کے سامنے مطلب رکھنا چاہ رہا تھا. اور ایک اور پوائنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت ہارون علیہ السلام مطلب یہ اگر ہم الشعراء سورہ الشعراء کی آیات نمبر 13 کو دیکھ لیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کے اندر یہ صفت تھی، مطلب جو صدر سے میسج آ رہا تھا اور اس میسج کو پبلک کے سامنے رکھنا، مطلب وہ تھوڑا سا ایک حکمت چاہیے تھا. وہ حکمت حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مطلب بہت واضح تھی. تو اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس میسج کو بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو ڈیلیور کر رہے تھے. شکریہ. بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے بہت منفرد اور بہت خوبصورت انداز میں بہت گہرائی کے ساتھ بہت سے پوائنٹس کا جائزہ لیا. بہت اچھا لگا، جزاک اللہ خیر. ہم چاہیں گے ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اگر وہ بات کر سکیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہمیں ایک کمبینیشن نظر آ رہا ہے، کیا کہیں یہ جلال اور جمال کا بھی کمبینیشن ہے؟ کیا کہیں یہ شریعت اور روحانیت کا بھی، یہ شریعت اور
طریقت، معرفت، حقیقت کا کوئی کمبینیشن نظر آ رہا ہے کیا؟ اس اینگل سے بھی آپ نے اس کو دیکھا؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا. اصغر صاحب ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفیظ میں نا دو طریقے سے مجھے سمجھ میں آئی یہ بات. ایک بالکل نیا زاویہ ہے اور ایک جو ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، 3 سال بڑے ہیں، اور آپ فصیح البیان، پیری گفتار، حلیم طبع اور مؤثر مزاجی، یعنی کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت تھی کہ آپ تعلیم ڈلیور کر سکتے تھے. آپ کی تربیت مکمل تھی. تو آپ کو جب ڈیوٹی لگی تو آپ نے پوری زندگی مرتے دم تک اپنی ڈیوٹی نبھائی اور کسی موقع پہ شکایت نہیں کی. اپنے ہی زندگی میں 2 جوان بیٹے بھی فوت ہو گئے لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا، اور مسلسل قوم جب بار بار بہک رہی تھی تو ان کو واپس لائن پہ لا رہے تھے. آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور حور پہاڑ کے اوپر آپ مشن کے دوران ہی آپ اس عالم سے چلے گئے. یہ تو آپ کی زندگی کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور بابا جی فرما رہے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں اصل جو اللہ پاک کی پہچان عرفان کی زبانی علم نہیں تھا، دل کا علم اس پر گواہ تھا. اور اب آتے ہیں دوسرا نقطہ جو مجھے سن میں آیا جس نے حیرت میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو. تو جب آل ابراہیم تھا تو پھر اس کو الگ ذکر کرنے کی کیا بات تھی، جبکہ فرمایا گیا تھا کہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں. پھر سوچا کافی، بابا جی کی کتاب میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی علم کو جاری کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کا ہی دیا ہوا علم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول، نسیان اور اپنے روح سے ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے عوام قوم بہک جاتی تھی. اور ان کے دربار میں بھی یہی ہوا. سامری سے لے کے جادوگر سارے اپنے اصل علم کو بھول چکے تھے. جب دھول پڑ جاتی ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک ایک تنور ہے. اس میں جب نوح علیہ السلام کا وقت آیا تو وہ قوم بھول چکی تھی اپنے اصل روحانیت کو، اصل علم کو. نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک جو تنور تھا وہ ایک الگ ہی تنور تھا. اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے لیے سرگرم عمل رہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آل عمران تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنا مشن پورا رکھا، لیکن یہاں پہ ایک نئی جہت اور نئی جدوجہد، اس کو کہتے ہیں نیو ایج دی گئی. آل عمران کے حوالے سے جب نیو ایج دی گئی تو وہ چلا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے تک چلا پورا ٹینیور. یہ ٹینیور بنتے ہیں 4 ٹینیور بنتے ہیں الگ الگ. دوسرا اس میں ہم نے جو پڑھا سمجھا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی تربیت مکمل ہونے کے باوجود سلیکشن کیوں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کو میرے ساتھ لگا دیں. یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ جب تک استاد مرشد دعا نہ کرے ہمارے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے اندر صلاحیت دیکھی تو تربیت کی. ابراہیم علیہ السلام نے اور جس طرح اسحاق علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک کو سلیکٹ کیا. تو جو بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں انبیاء کرام کے قصے جس کے اندر ادب، منکسر مزاجی ملی، اس کو سلیکٹ کیا گیا. اس میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون عطا کیا. اب یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کا بھائی ان کے ساتھ مبعوث فرمایا. آخر میں جو جملہ ملا ہے ہارون، جہاں پہ یہ حور پہاڑ تھا، اور ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، وہ اس ملک فلسطین میں نہیں جا سکے گا جو میں نے بنی اسرائیل کو دی. اب وہ اپنے لوگوں میں جا ملے گا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جہاں سے مبعوث کیا گیا تھا وہ ایک پاک گروپ جو غیر سے نازل فرمایا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، وہ وہاں وہاں جا ملے گا. انبیاء کرام کا جو تسلسل ہے وہ الگ آ رہا ہے ہمیں نظر، اور جو عام لیول ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے. جی شکریہ. جی بہت شکریہ اصغر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بہت سے پوائنٹس کے بارے میں بات کی. جی سید حسن علی شاہ صاحب خوش آمدید. السلام علیکم آپ. وعلیکم السلام. اچھا، اس میں نا مجھے یہ اینگل فیل ہو رہا تھا ایک
کہ جوڑے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی سنگت کی، کہ اللہ کے جتنے بھی مقرب ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی قائم مقام ہے، ان کا جوڑا ہوتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ساتھ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی اور ان کو ہارون علیہ السلام عطا کی، ان کے قائم مقام اور ایک جوڑا بنایا۔ تو جو جوڑا ہوتا ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جب مرشد نہیں ہوتا نا، یعنی مرشد کی ایبسنس میں اگر آپ اس کے خلیفہ سے جوڑیں گے تو وہ مرشد سے ہی آپ جوڑیں گے، یعنی کیونکہ وہیں سے وہ سورس آ رہا ہوتا ہے، تو آپ ایک سے جڑتے ہیں تو دوسرے سے آپ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبت دی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور فرمایا تھا کہ آپ کی مثال ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی، اور آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو ہم روحانی پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم امام طریقت ہیں، تو جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دامن مبارک پکڑتے ہیں تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے کنیکٹ ہونا بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ ہونا ہے۔ تو یہ مجھے کنیکشن یہاں پہ فیل ہو رہا تھا روحانی اینگل سے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی مریم صاحبہ، ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے باجی اس میں 2-3 پوائنٹس ہائی لائٹ ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ والی بات کہ جو فرعون جو ہے فگر ہے یہ، اور اس کی قوم بار بار معافی طلب کر رہی تھی، لیکن وہ ایک چیز پر قائم رہے جو بابا نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نافرمانی اور منافقت پر قائم رہی۔ تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ 2 ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور جب منافقت آتا ہے تو پھر یہ چیز بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو پھر اور اگر کلوز اپ کر کے دیکھا جائے تو ہم گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی جاب والی جگہ ہے وہاں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو منافقت دوگلا پن ہے، اور نارملی میں نے کئی دفعہ سنا بھی کہ سمجھایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ یار پالیٹکس کرنا سیکھو، جس کو آج کل کامن ٹرم میں پالیٹکس کہہ دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اس چیز سے بچنا ہے اور وہ اس پہ قائم رہے، مطلب اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور روحانی طور پہ اگر دیکھیں تو مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمام سلاسل، تمام ہمارے بزرگ اولیاء اللہ کا ایک ہی میسج ہے، اور قرآن پاک سے بھی یہی میسج آتا ہے کہ سب ایک ہیں، سب کا میسج ایک ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان کا جو ساتھ ہے وہ یہ چیز بھی ڈپکٹ کرتا ہے۔ تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ تمام سلاسل ایک ہیں، تمام اولیاء اللہ ایک ہیں، تو ان کو ایک ماننا بھی ہے، چاہے بات کسی کی بھی طرف سے آ رہی ہو، کہیں سے بھی آ رہی ہو۔ اور ایک روحانی پہلو اور اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کا ظاہر اور باطن جب تک ایک نہیں ہوگا تو وہ بھی منافقت ہی ہے۔ تو اس کے لیے مجھے پھر جو میرا مائنڈ کلک ہوا کہ ظاہر اور باطن ایک کیسے کرنا ہے، تو بابا جان نے یہ جو حکمت میں بات کی کہ جو راسخ فی العلم تھے، 2 مطلب جماعتیں بتا دی جو راسخ فی العلم تھے، تو اس سے پھر وہ میری توجہ گئی اس پہ سورۃ النساء کی جو آیت ہے 162، اس میں فرمایا ہے کہ لیکن ان میں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور صلات کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سے پھر یہ پوائنٹ کلک ہوا کہ یہ چیز ختم کرنے کے لیے اتصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہیے۔ یہ وہ صلات ہے جو جیسے ہم ظاہری طور پہ تو 5 وقت اپنے جسم سے تو وہ ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن
اندر کی جو صلاحت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گی تو وہ آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں. پھر وہ زکوٰۃ ہے جو قرآنک ٹرم میں آپ کہہ لیں کہ زکوٰۃ پیوریفیکیشن کی ہے، تزکیہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے. ادھر سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی. اور میں آخری پوائنٹ، اگر بات لمبی ہوگی ہے تو سوری، کہ یہ نہیں آپ گھنٹی بات بجنے کیجیے. والی بات میں سوچ رہی تھی جی کہ یہ اس میں کون سی، اب پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ کیوں آیا تھا کہ یہ گھنٹی اس ہاں نے کون سی میں سوچی تھی کہ لگائی اس دور میں کہ جو خود بخود بج رہی تھی اور اس میں ساؤنڈ بھی. تو ابھی خیر میں نے ابھی جو تھوڑا سا کوئی اہل علم والے بتا سکتے ہیں، ویسے اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہی چھپی ہوئی لگ رہی ہے. تو ابھی تو مجھے یہی پتا چلا ہے کہ جو بنیاد ہے جتنی بھی ہمارے گھروں میں الیکٹرک بیلز لگی ہوئی ہیں وہ اسی کی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ایجاد ہوئی تھی نا وہ یہی ہوئی تھی، الیکٹرک بیل. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سامری نے تب سے آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور اس اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائیو سیشن میں یقیناً ایسے اہل علم موجود ہیں جو آپ کے سوال کا بہت خوبصورت انداز میں جواب دے سکتے ہیں، اور ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ اگر ہمیں کچھ لفظ عطا فرمائیں اس حوالے سے. جی خالد فیروز صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بس ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا. جی بچن آپ. جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے بابا جی نے کہا ہے کہ جو عصا تھا بیسیکلی عصے کا جو معجزہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا نا. تو جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے کہ طوفان آئے ہیں اور مختلف جو عذاب اور وہ کچیوں والا یا جو خون کی برسات وغیرہ یا جو مینڈکوں والی چیز ہے، وہاں پہ ذکر آیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو عصا دیا گیا اور انہوں نے اس کا استعمال کیا. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ روحانیت میں اتھارٹی کی ڈیلیگیشن بھی ہو سکتی ہے، جو پاور آف اٹارنی ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال ہو سکتا ہے. تو ذہن تھوڑا اس طرح ہوگی کرتا ہے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کا خالد فیروز صاحب. حضرت ہارون علیہ السلام کے اس قصے میں یقیناً بہت سے ہمارے لیے سبق، بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں. چند ایک پہ ہم بات کر سکے، لیکن ہم اپنا گروپ اوپن رکھیں گے تاکہ جن پوائنٹس پہ ابھی تک بات نہیں ہو سکی آپ اس حوالے سے بھی بات کر سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے جب حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ طلب کیا ہے تاکہ وہ میری تائید کرے؟ یہ تائید اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں. یا پھر جب حضرت ہارون علیہ السلام نے عصا استعمال کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو کیا اس سے کوئی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ نے جب تصرف کرنا ہے کسی عطا پہ تو اجازت سے کرنا ہے؟ اس میں بھی کیا نقطہ ہے، کیا پوائنٹ ہے؟ ہم چاہیں گے کہ اگر آپ اس حوالے سے بھی بات کر سکیں. جیسا کہ مریم صاحبہ نے سوال چھوڑا، یہ جو سامری نے بچڑا بنایا تھا، کیا وہ کسی حقیقت کو پا گیا تھا اور لیکن وہ اس کا استعمال صحیح نہیں کر سکا؟ اس حوالے سے کہیں کوئی آپ کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی بات کریں. یہ جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے گھنٹی والی، اگر آپ اس رات سے بھی کوئی پردہ ہٹا سکیں کہ یہ اصل میں کیا تھا. یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، جب ان کے وفد کو بھیجا گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ فلسطین کے لوگ کیسے ہیں، تو وہ کیوں ڈر گئے؟ کیوں انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ تو بہت جنگجو اور بہادر ہیں؟ کیا ہمارا براٹ اپ جب کچھ ایسے ماحول میں ہوتا ہو کہ جہاں ہم ڈرے سہمے رہتے ہوں تو کیا کہیں ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے وہ بزدلی؟ اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور بات کیجیے گا. کیا اگر ہمیں ناکامی کا خوف ہو تو ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے دیکھا، اور فائنلی پھر
جب انسان کوشش نہیں کرتا تو اسے پھر ایک لمبے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے وہ پھر صحرا میں بھٹکتے رہے، اور اینڈ پہ جو حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے حکمت کی بات کی ہے، اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ یہ دل کا مائل ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب ضرور اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ رب تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ۔ ہمیں آپ سب کے حاصل تفکر کا انتظار رہے گا، اور ہم امید کریں گے کہ اتصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واٹس ایپ گروپ میں آپ ضرور اپنا تفکر ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں بہت ادب سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی برحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین والسلام علی المرسلین۔ آپ سب معزز و مکرم شرکاء گرامی کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے اسی سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بتاتے چلیں کہ اگلی بار انشاءاللہ ہم حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں تمام عالمین میں دائمی قیام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔